أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج صفحہ نمبر 31 سے ہمارے سبق کا آغاز ہے، اور ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ نماز کی دعائیں اور مسنون اذکار، اس پر انشاءاللہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پچھلے سبق میں آپ نے درود شریف کا ترجمہ اور درود شریف سے پہلے التحیات کا ترجمہ یہ دیکھا تھا۔ تو اگر کوئی ساتھی ہمیں التحیات کا ترجمہ سنا دیں اور التحیات کا مفہوم بتا دیں، التحیات تشہد، تو انشاءاللہ تمام ساتھیوں کو فائدہ ہوگا اور سب کو انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو کوئی ایک ساتھی التحیات کے حوالے سے بتا دیں، اپنا ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ ان کا مائک ہم کھول دیں گے۔ یہ اختر زمان صاحب ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، التحیات کا معنی ہے گواہی دینا، تشہد کا معنی ہے گواہی دینا۔ التحیات تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اور والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبیو، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، و برکاتہ، اور اس کی برکات۔ السلام علیکہ، سلام ہو، السلام علینا، سلام ہو آپ پر، وعلی نہیں، عباد، السلام علینا، سلام السلام سلام علینا۔ ہو، السلام علینا، سلام، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، جی، ہم پر، جی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کی نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ محمدن، عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہم نے جو تشہد کے لیے انگلی اٹھانی ہے وہ کب سے کب تک اٹھانی ہے؟ اس میں سر مولانا صاحب یہ علی عباد، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں پہ اٹھانی ہے۔ نہیں جی، اشہد اللہ پر اٹھانی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور الا اللہ پر انگلی گرا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد، اشہدو پر اٹھانی ہے، اشہدو پر اٹھائی، الا اللہ پر نیچے کر دی۔ تو یہ عمل ہم نے کرنا ہے، یہ مسنون ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، آگے کوئی اور ساتھی سنائیں درود شریف کا ترجمہ۔ ہاتھ اٹھائیں اپنا۔ کوئی نہیں ہے؟
कोई साथी हिम्मत करें दुरूद शरीफ का तर्जुमा सुनाने के लिए भाई। ये उठाए दो लोगों ने। जी, मोहम्मद जीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह की रहमत हो। ए अल्लाह, मोहम्मद, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। ए अल्लाह, सल्ले अला, रहमत अता फरमाइए, अला मोहम्मदिन, पर। अला हाँ, मोहम्मदिन, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले, और उनकी औलाद पर, व अला आले मोहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, हाँ। जी, कमा आल सल्लैता। आल जो है ना, आल। जी आल में औलाद भी शामिल है, आल में और लोग भी शामिल हैं। आल का माना बहुत वसी है जी। जी, ठीक है। आ, कमा सल्लैता, जैसे सल्लैता आपने रहमत फरमाई, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर, इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नका बेशक, हमीदुम मजीद, वो बेहतरीन रहमत फरमाने वाला है। हमीद के जो लुग़वी माने हैं उस्ताद जी, वो रहमत में ही काबिल आएंगे। तारीफ, काबिल काबिल तारीफ। तारीफ, काबिल जी तारीफ, और मजीद बुजुर्गी वाला। जी, मजीद बुजुर्गी वाला, बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। बेशक तो बहुत काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। जी अल्लाहुम्मा बारिक अला, ए अल्लाह बरकत अता फरमाइए, मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मोहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा बारकता, जैसे आपने बरकत अता फरमाई, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक आप बहुत तारीफ वाले और बुजुर्गी वाले, अजमत वाले हैं। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अच्छा, आज का जो सबक है वो भी बहुत अहम है। और नमाज के दुरूद शरीफ के बाद की जो दुआएं हैं और जो मसनून अज़कार हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह आज का सबक होगा। तो सब हजरात जो हैं वो नोट्स खोल लें, सफ़ा नंबर 31, पेज नंबर 31। नमाज की दुआएं और मसनून अज़कार। नमाज में दुरूद शरीफ के बाद की दुआ है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया, उसके बाद की कई दुआएं मनक़ूल हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ जो दुआ ज़िक्र की जा रही है, ये वो दुआ है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखलाई। लेकिन इसके अलावा भी दुआएं हैं, अगर उन दुआओं को भी पढ़ा जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ दुआएं मज़कूर हैं। यहाँ चंद मसनून और कुरानी दुआएं दर्ज की जा रही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई गई दुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। अब ये पहले मैं एक दफ़ा ये दुआ पूरी पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। अच्छा, लफ्ज़ी तर्जुमे के हवाले से ये बात आप हज़रात ज़हन में रखें कि माशाल्लाह आपको काफ़ी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो अब आपको अरबी के एतबार से तर्जुमा वो ख़ुद अखज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि तर्जुमा आप एक्स, एक्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करें, और तर्जुमे के अंदर जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कि जितने भी अल्फाज हैं वो रिपीटेड हैं। जैसे अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ है, ये इससे पहले इस हमारे सबक में कोई 10 दफ़ा तो आया होगा। इसलिए थोड़ा सा अगर हम अरबियत की तरफ भी ज़ोर दें और अरबी के एतबार से हम जो है वो तर्जुमे को अपने जहन में बिठाएं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुद्दुनूब इल्ला अंत
فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہے، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کو یاد کرے. ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں اور مسنون دعا چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ترجمہ دیکھیں. اللہم، اے اللہ، انی ظلمت. اب دیکھیں اس میں ان الگ ہے، یا متکلم الگ ہے، اور ظلمت کا لفظ الگ ہے. اے اللہ، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا. کس پر ظلم کیا؟ نفسی، اپنی جان پر، اپنے آپ پر میں نے ظلم کیا. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم. ولا یغفر الذنوب، اور کوئی نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا، کوئی نہیں معاف کرنے والا، الذنوب گناہوں کو، الا انت مگر آپ ہی. فاغفر لی پس مغفرت کر دیجئے میری. کیسی مغفرت کر دیجئے؟ مغفرت من عندک، اپنی طرف سے مغفرت. ورحمنی، اب دیکھیں کہ جو ورحم واو الگ ہے، ارحم الگ ہے، نی الگ ہے. جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ورحمنی. ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیجئے. انکا انتا، بے شک آپ ہی، الغفور بڑے مغفرت فرمانے والے، الرحیم اور بڑے مہربان ہیں، تو لہذا آپ میری مغفرت فرما دیجئے. اب دیکھیں یہ دعا آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ اگر تو میجورٹی لوگوں کو یاد ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے. اس لیے کہ ہم روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسنون دعا کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں، جیسے اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیا. یعنی انسان اپنی تقصیر کا، انسان اپنی کمزوری کا، انسان اپنے گناہ کا، اپنے ظلم کا اعتراف کر رہا ہے. اللہ کو یہ اعتراف بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا نا آپ کو ترجمہ. اگلی کلاس میں یہ ترجمہ آپ نے سنانا ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ کر لیتا ہوں. اللہم، اے اللہ، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلمن کثیرا بہت بڑا ظلم، بہت زیادہ ظلم. ولا یغفر، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت مگر آپ ہی. فاغفر لی پس مغفرت کر دیجئے میری. مغفرت من عندک، مغفرت اپنی طرف سے، یعنی ایسی مغفرت جو آپ کی طرف سے ہو. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے. انکا، بے شک آپ کا، آپ ہی. دیکھیں انکا کے کاف ضمیر بھی لوٹ رہی ہے آپ کی طرف، اور انتا بھی. تو اس میں کیا آ جائے گا؟ جب دو دفعہ ایک طرح کی ضمیر آ رہی ہو تو اس میں حصر آتا ہے. حصر کا مطلب آپ ہی بس. انکا انتا، بے شک آپ ہی، یعنی آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. الغفور، مغفرت فرمانے والے ہیں، بہت مغفرت فرمانے والے ہیں. الرحیم، اور بڑے مہربان ہیں. تو یہاں تک اس کا ترجمہ ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، بلکہ ایک دعا ایسی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے اور تشہد سے فارغ ہو تو اس کے بعد چار چیزوں سے پناہ چاہے اللہ سے. چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے.
تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان الفاظ میں دعا مانگو التحیات سے فارغ ہونے کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس میں موجود نہیں ہے، اس میں موجود نہیں ہے، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور اس وقت یہ جو موجودہ حالات ہیں نا، ان میں یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں، ان سے پناہ مانگنا کہ اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما دیجئے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اس وقت دجالی سسٹم فعال ہے دنیا میں، اور دجال سے بچنا چاہیے۔ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرنا، اسی طریقے سے دجال سے بچنے کی مصنون دعائیں پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے آج کل کے حالات میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب ہم سبق کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ حج کے موقع کے لیے سکھائی گئی قرآنی دعا، یعنی کہ وہ دعا ہے جو حج کے موقع پر سورۃ البقرہ میں حج سے متعلق آیات میں یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ صرف دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کریں گے۔ یہ جامع دعا مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ان آیات میں مذکور ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا، عطا فرما دیجئے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، حسنتاً، بھلائی، وقینا، قی امر کا صیغہ ہے، قی کس کا صیغہ ہے؟ امر کا، وقینا، اور بچا لیجئے ہمیں، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ تو تشہد کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے بڑی جامع دعا ہے، یہ قرآن کریم کی جامع ترین دعاؤں میں سے دعا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم حسنہ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہر خیر مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حسنہ سے نیک بیوی مراد ہے، دنیا میں جو حسنہ ہے اس سے مراد نیک بیوی ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سب سے بہترین سرمایہ وہ نیک بیوی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہم حسنہ مانگتے ہیں اس میں تمام بھلائیاں شامل ہیں، لیکن بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد نیک بیوی۔ قرآن پاک میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا، مناجات اور دعائیں مذکور ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ مزید یہ کہ اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی نسلوں کے نمازی بننے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنائے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ آپ آج کے زمانے میں مساجد میں چلے جائیں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو مسجدوں میں نئی نسل نہیں ملتی، نوجوان نسل نظر نہیں آتی، بس وہ بڈھے بابا قسم کے لوگ ہیں، 40+، 50+، 60+، وہ آپ کو نظر آئیں گے اہتمام سے نماز پڑھتے ہوئے صف اول میں۔ نوجوان نسل آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ آپ کو نوجوان نسل جم میں نظر آئے گی، آپ کو پارکوں میں نظر آئے گی، آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی، آپ کو مختلف گیمنگ زون ہے وہاں نظر آئے گی، 24 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتی نظر آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں نمازی بن جائیں، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نمازی بنا دیں۔ اس کے لیے دعا، یہ قرآنی دعا، یہ بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی تاثیر رکھتی ہے، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ تو اس دعا کو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور التحیات میں بھی تشہد کے بعد یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ رب اجعلنی، ربی، اے میرے پروردگار، اجعلنی، بنا دیجئے مجھے، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو،
نماز کو قائم کرنے والا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے بھی لوگوں کو نمازی بنا دے. ذریت سے مراد نسل، اور میری اولاد میں سے بھی بنا دے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل، اور قبول فرما لیجئے دعا، میری دعا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی، مغفرت فرما دیجئے میری، ولی اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، کب مغفرت فرمائیے؟ جس دن قائم ہو حساب، یعنی قیامت کا دن، آخرت کا دن، اس دن آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اب دیکھیں یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں نسلوں کے لیے بھی دعا ہو گئی، یعنی جو ہمارے بعد کی نسلیں ہیں، جن کو کہتے ہیں عربی میں فروع، جو ہمارے فروع ہیں، اور اس میں جو ہم سے پہلے ہمارے بڑے ہیں، جن کو عربی میں کہا جاتا ہے اصول، ان کے لیے بھی دعا آ گئی. نسلوں کے لیے بھی دعا، اور اپنے سے پہلوں کے لیے بھی دعا. یوں سمجھیں کہ جو پشت گزر چکی اس کے لیے بھی دعا موجود ہے، اور جو نسل نو ہے اس کے لیے بھی دعا موجود ہے. تو کتنی جامع دعا ہے، دوبارہ دیکھتے ہیں ہم اس کو. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اتنا پیارا پیارا ترجمہ ہے، ایسی اس کے اندر تاثیر ہے، اتنی اللہ نے اس میں چاشنی رکھی ہے. تو ہم سب کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو دعائیں یہاں ذکر ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو اتحیات میں درود شریف کے بعد پڑھی جائیں گی، سلام سے پہلے پہلے یہ سب پڑھی جا سکتی ہیں، اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اب نماز کے بعد کے بعض مسنون اذکار و دعائیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار فرماتے. نماز سے فارغ ہو گئے تو کیا فرمایا؟ 3 دفعہ استغفار فرماتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر ترجمہ کیا ہے؟ استغفر، میں مغفرت مانگتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ، اللہ سے. تو جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 3 دفعہ استغفار پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد یہ الفاظ فرماتے: اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی سلامتی والے ہیں، ومنک السلام، اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا، آپ برکت والے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے اور بزرگی والے. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور یہ جو بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ان کو یہ دعائیں نہیں آتی، تو ان کے لیے یہی سبق ہے کہ یہ دعا زبانی یاد کر لیں، اور کل ہم ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے زبانی دعا یاد کی تو سنا دیں وہ. چونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہمارے مختلف دینی حلقوں میں بڑے بڑے موضوعات پر لیکچر ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے نماز کے بعد کی دعائیں، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، اس کے اوپر لیکچر نہیں ہوتے، اس کے اوپر محنت نہیں ہوتی. یہ بنیادی چیز ہے، یہ اہم چیز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصیحت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا: اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. یعنی یہ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا، بہت اہم دعا ہے. دیکھیں اس میں ہماری ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پہلے میں دعا پڑھتا ہوں پھر ترجمہ پڑھیں گے.
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک اپنے ذکر کی، اپنے ذکر پر یا اپنے ذکر کی میری مدد فرما، و شکرک اور اپنے شکر کی یا اپنے شکر پر میری مدد فرما، و حسن عبادتک اور اپنی عمدہ اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یعنی اے اللہ اپنے ذکر کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے شکر کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ کی میں اچھی طریقے سے عبادت کروں اس کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس حوالے سے میری مدد فرمائیے۔ آپ کی مدد کے بغیر نہ میں آپ کا ذکر کر سکتا ہوں، نہ شکر کر سکتا ہوں، اور نہ میں اچھی طریقے سے عبادت کر سکتا ہوں، لہذا اس حوالے سے اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے اور یہ تینوں کام میرے اچھے طریقے سے کروا دیجئے۔ یہ ہے دعا۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گئی نماز کے بعد کی دعائیں، یعنی سلام کے بعد کی دعائیں۔ یہ جو آخر کی دو دعائیں نا، یہ سلام کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی دعائیں، صرف یہ نہیں، ایک اور دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی دعا ہے۔ لیکن بہرحال یہی دعائیں آپ یاد کر لیں، اور کل سے اور آج سے اس کا اہتمام شروع کر دیں کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس کا معنی اور مفہوم آپ ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دعائے قنوت کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے جو دعائے قنوت ہے یہ 5 وقتہ نمازوں کی ہر نماز میں نہیں ہے۔ دیگر جتنی چیزیں پہلے گزری ہیں وہ تقریباً ہر نماز کی ہر رکعت میں تھیں، لیکن دعائے قنوت ایسی دعا یا ایسے کلمات ہیں جو دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھنے ہیں، اور وہ بھی وتر کی تیسری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں، جو دعائے قنوت ہے یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں نہیں ہے، برعکس پچھلی چیزوں کی جو ابھی ہمارے سبق میں گزری کہ وہ ہر نماز میں موجود تھیں وہ باتیں، لیکن دعائے قنوت یہ ہر نماز میں نہیں ہے بلکہ یہ وتر کی آخری رکعت میں ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ قنوت کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، یہ معنی جھک جانا، اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے معنی قنوت۔ دعائے قنوت میں انہی صفات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نماز وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مختلف دعائیں مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک جامع دعا مندرجہ ذیل ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں وتر کی دعائے قنوت اور الفاظ سے بھی، ایک یہ بھی ہے، اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت، یہ بھی ہے، لیکن زیادہ جامع یہی ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں پھر ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ ترجمہ اس کا تھوڑا سا نسبتاً مشکل ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، ہم ترجمے کو ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے اس دعا میں، اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نستعینو کا ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے، ونستغفر کا اور ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے،
वनुमिनु बिका, और हम ईमान लाते हैं, बिका आप पर, वनतवक्कलु, और हम तवक्कुल और भरोसा करते हैं, अलैका आप पर, वनुस्नी, और हम सना बयान करते हैं, वनुस्नी, और हम तारीफ बयान करते हैं, सना बयान करते हैं, अलैका आपकी, अल खैरा अच्छी, वनशकुरुका, और हम शुक्र बजा लाते हैं, का आपका, हम शुक्र अदा करते हैं का आपका, वला नकफुरुका, और हम नाशुक्री नहीं करते का आपकी, आपकी नाशुक्री नहीं करते, शुक्र बजा लाते हैं, वनखलाउ, और हम अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वनखलाउ, और हम अलग कर देते हैं, वनतुरुकु, और हम छोड़ देते हैं, मन उसे, यफजुरु का, जो नाफरमानी करे आपकी, यानी खुद भी हम शुक्र करते हैं, नाशुक्री से बचते हैं, और जिस आदमी को देखते हैं कि वो आपकी नाफरमानी करे और बार बार कहने पर बाज भी ना आए, तो हम अल्लाह के लिए उसको छोड़ देते हैं, नाफरमानों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, नाफरमानों से हम रस्म व रिवाज और ताल्लुक़ बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि जो अल्लाह का नाफरमान हो हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये है कि हम कोशिश करते हैं कि वो भी अल्लाह की इताअत पर आ जाए, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि वो अल्लाह की इताअत पर नहीं आएगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। दोबारा देखें इस आखिरी लफ्ज़ का तर्जुमा, वनखलउ, और हम अलग कर देते हैं, वनतुरुकु, और हम छोड़ देते हैं, मन यफजुरु का, उसे जो नाफरमानी करे आपकी, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह, इय्याका खास आप ही की, इय्याका खास आप ही की, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली, और आप ही के लिए, वलका, और आप ही के लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, वनस्जुदु, और हम सजदा करते हैं, यानी आप ही के लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, व इलैका, और आप ही की तरफ, नसआ, हम दौड़ते हैं, आपकी तरफ भागते हैं, व नहफिदु, और हाजिर होते हैं, व नरजू, और हम उम्मीद रखते हैं, रहमत का आपकी रहमत की, व नख्शा, और हम डरते हैं, अज़ाब का आपके अजाब से, इन अज़ाब, अब देखें इसमें दो बातें हैं कि हम आपकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं और आपके अजाब से डरते भी हैं। ईमान इसी चीज़ का नाम है। ईमान जो है, एक हदीस में आता है कि खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान ईमान है। अगर एक आदमी सिर्फ उम्मीदें ही बांधता रहे, खौफ ना हो, ये भी शैतानी चक्कर होता है। और एक आदमी सिर्फ डरता ही रहे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद का उसके जहन में शायबा भी ना हो, ना आता हो, तो ये भी शैतान की तरफ से, शैतान मायूस करता है। तो ईमान जो है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी खूब होनी चाहिए, और अपनी सियाकारियों को देखते हुए अल्लाह के अजाब से डरना भी बहुत चाहिए। ये ईमान की सिफ्त है। इन अज़ाबका, बेशक आपका अजाब, बिलकुफ़ारी, कुफ़ार को, मुल्हिक़ुन, लाहिक़ होने वाला है, पहुँचने वाला है, कुफ़ार को पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। तो यहाँ तक जो है वो सूरह, ये यहाँ तक दुआए क़ुनूत और उसका तर्जुमा मुकम्मल होता है। अब इसके बाद नमाज जनाज़ा है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आज का जो सबक हमने देखा वो बहुत अहम था, और दुरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले तक की दुआएं हमने देखी। दुरूद शरीफ के बाद की जो मसनून दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, ये हमने देखी। कुछ और कुरानी दुआएं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये हमने देखी। और एक और दुआ भी मैंने आपको बताई कि वो इन हालात में वो तशहुद के बाद पढ़नी चाहिए, हदीस से साबित है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका
من عذاب जहन्नम वमिन नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका, मैं दोबारा बताता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वमिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन फितनतिल महया वल ममात वमिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। यानी इसमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगी गई है। और आजकल का जो हालात है, जो एक मंजरनामा है, उसमें दज्जाली कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इसको पढ़ना चाहिए। और जुम्मे की जो सूरह कहफ की तिलावत भी दज्जाल के फितने से बचने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। और अगर कोई शख्स पूरी सूरह कहफ की तिलावत ना कर सके तो कम से कम उसकी शुरू की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतें यही पढ़ लेनी चाहिए। इससे भी जो है वो दज्जाल के फितने से हिफाजत होती है। तो ये हमने दुआएं देखी, यानी दुरूद शरीफ से लेकर सलाम फेरने तक की दुआएं। फिर सलाम फेरने के बाद के जो मसनून अज़कार हैं, 3 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, और अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक ये पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़नी है। तो ये सारी दुआएं हमने देखी और इसका तर्जुमा भी हमने पढ़ा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको आप हज़रात बार बार दोहराएं और इस तर्जुमे को अपने जहन में बिठाएं। और जब भी मैं और आप नमाज के लिए खड़े हों और नमाज को हम पढ़ें तो इस तर्जुमे को सामने रख कर पढ़ें, तो नमाज में इंशाअल्लाह ध्यान भी नसीब होगा, खुशू खुजू भी नसीब होगा और नमाजें उम्दा हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। कोई सवाल हो तो किया जा सकता है, हाथ खड़े कर दें और इंशाल्लाह उनका हम माइक खोल देंगे तो वो सवाल कर लेंगे। जी ये हमारे अस्सलाम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी हम्माद साहब। उस्ताद जी, जो आपने अभी दुआ पढ़ी थी, ये आप ज़रा ग्रुप पे शेयर कर देंगे? ठीक है इंशाल्लाह, मैं ये अब्दुल राफे भाई हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इंशाल्लाह मैं उनको दे दूंगा तो वो ग्रुप्स में डाल देंगे इसे। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। जी इसके अलावा मोहम्मद असदुल्ला साहब बात करना चाहते हैं, अब्दुल बासित साहब बात करना चाहते हैं, वसीमुद्दीन साहब कहना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, दो सवाल है मेरे। एक तो ये दुआए तशहुद के बाद आपने मुख्तलिफ दुआएं बताई, तो इसमें क्या हम दो तीन दुआएं पढ़ सकते हैं और उसमें रब्बी ज़िदनी इल्मा भी दुआ के तौर पे पढ़ सकते हैं? पहला सवाल। जी बिल्कुल, कोशिश तो ये हो कि नफिल नमाजों में ज़्यादा दुआएं पढ़ी जाएं और ठीक है। कुरान करीम की के जो अल्फाज वाली दुआएं हैं वो भी पढ़ी जा सकती हैं और अहादीस मुबारका से जो मसनून दुआएं हैं वो भी पढ़ी जा सकती हैं। अलबत्ता ठीक फ़राइज़ के अंदर क्योंकि बाजमात नमाज होती है और बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो फ़राइज़ के अंदर हुक्म ये है कि इमाम जो नमाजियों में जो सबसे कमज़ोर आदमी हो उसकी रियायत रखे। ठीक है। तो इसलिए फ़राइज़ में तो एक दो दुआओं पर ही इक्तिफ़ा किया जाए, नवाफिल में दुरूद शरीफ के बाद ज़्यादा दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल है मेरा, ये जो आपने दुआए कुनूत अभी पढ़ाई है, इसका कोई हदीस या उसका कुछ रेफरेंस प्लीज दे जी सकते हैं? रेफरेंस क्योंकि इसी इसी नोट्स में लिखा हुआ है, नीचे सही है। बुखारी हदीस नंबर 834। बहुत शुक्रिया। क्योंकि पता, आप मुझे ये बताएं, बेहतर ये अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत वाली दुआ है, क्योंकि उसमें हम दुआ मांग रहे हैं, और इसमें जो है वो सिर्फ हम अहद कर रहे हैं एक नहीं तरह से ना नहीं, अल्लाह से। इसके तो अंदर जो है ना अपनी मगफिरत तलब कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो अल्लाह से रहमत की भी दुआ है और अल्लाह से मगफिरत की भी दुआ है। और शुरू में जो है अपने गुनाहों का एतराफ़ है, ठीक है। एतराफ़ है। तो ये भी दुआ है और जो है वो ये और दुआ एक ही कुनूत दुआ पढ़नी पढ़नी चाहिए। है या दोनों दोनों भी पढ़ सकते हैं? दोनों भी पढ़ सकते हैं। दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
محمد اشان سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی وعلیکم پوچھنا یہ تھا، السلام۔ جیسے آپ نے بتایا جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے اور امام صاحب ابھی نماز ان کی چل رہی ہے، تو اس دوران جی میں قرآنی یا مسنون جو دعائیں ہیں حدیث میں جو ہے مذکور، وہ مقتدی پیچھے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی جی حرج نہیں ہے، جی ایسا ہی ہے؟ اور اس جی میں حدیث والی بھی دعائیں آ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ یہ بات واضح ہو گئی نا کہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کے ساتھ بھی ہے، اور ایک دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی ہے، تو دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دونوں بھی پڑھی جا سکتی، اگر موقع ہو دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے سب، اب تو کوئی سوال نہیں ہے، اگر ہو تو ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یہ وسیم ضیاء صاحب نے اٹھایا؟ جی جی وسیم ضیاء صاحب۔ اچھا، ایک اور سوال فقہ کے حوالے سے، یہ وطر میں یہاں پہ عرب کنٹریز میں جو وطر پڑھتے ہیں وہ دو طرح سے پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دیا اور تیسری رکعت الگ پڑھی، یا پھر جی ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں بھی نہیں بیٹھتے، وہ تینوں ایک ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں فقہ حنفی میں یا پتہ نہیں پاکستان میں، مجھے آئی ایم ناٹ شیور، تو اس میں کیا بہتر ہے؟ دیکھیں بہتر تو وہی ہے جو حنفی طریقہ ہے، کہ ہم نے 3 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی 3 رکعت نماز ایک، یعنی 3 رکعت میں ہم ایک دفعہ سلام پھیریں گے آخر میں، تو اصل تو یہی ہے، افضل یہی ہے ہماری رائے کے مطابق۔ بقیہ ان کی بھی جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلاموں کے ساتھ۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ مجھے کلیئر جی کر دیجیے گا، کہ وطر کی نماز مغرب سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مشابہہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی حدیث ہمارے ذہن سے، ہمارے سامنے سے نہیں گزری، اگر ہو تو اس کا حوالہ ہے۔ بقیہ یہ جو اس طرح کے جو فروعی اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں، اس پر پہلے بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور بہت ساری اس میں ریسرچ بیس چیزیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تو ٹھیک اس ہے، میں بس اصل یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہوں، ہے، وہ جو کر رہے ہیں ہم اس کو برا بلا نہ کہیں، اور جو ہماری ریسرچ ہے یا جو ہمارے اکابر علماء کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، تو آپ اس پالیسی پر چلیں گے تو آپ چلتے رہیں گے، ورنہ اگر اچھا، آپ اس میں بالکل صحیح کہہ رہا جی ہوں، جیسے رمضان میں تراویح کے بعد وطر جماعت سے ہوتی ہے، جی تو لازمی بات ہے ہمیں پھر ان کے طریقے کے ساتھ پڑھنی ہوگی، ایسا تو جی نہیں ہو سکتا، یا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں ان کے پیچھے نہ پڑھیں اور پھر الگ سے پڑھیں؟ میرے خیال سے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جی بس اس طرح کے جو، یعنی اتنے جو بالکل ڈیپ میں جا کر، یا جو اتنے جو پرسنل لیول کے جو مسائل ہیں نا، وہ جی جی، اپنے لیول پر، آپ پرسنل لیول پر پوچھیں تو ہاں، اس کا اوکے، آپ کو جواب ملے گا، یا آپ دارالفتہ سے پوچھیں تو آپ کو، یعنی وہ سب لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوگا، یعنی یہ تو ایک اسپیشل کیس ہے نا، کہ ایک آدمی وہاں گیا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اور عمومی بات جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے عرض کر دی، اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ بقیہ کسی کو رخصت دینی ہے یا کسی کو اس میں گنجائش دینی ہے، تو یہ کیس ٹو کیس ہوگا، اور یہ آپ پرسنل لیول پر پوچھیں اس مسئلے کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس میں ایک گنجائش دی گئی ہے، وہ یہ کہ جب آپ ایسے حضرات کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، تو اس میں آپ سلام نہ پھیریں، جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔
یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اس میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور صاحب ہیں اسامہ صاحب، انہوں نے ہاتھ بلند کیا ہے. جی 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 السلام اسامہ علیکم. صاحب. وعلیکم السلام اچھا ورحمۃ اللہ. یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جو عرب کنٹریز میں ہم لوگ جس طرح مطلب کہ میں بھی رہ کے آیا ہوں وہاں پہ، میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہے، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ان کے پیچھے ان کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں امام جی ابو حنیفہ جو ہمارے چار امام ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو سب سے قریبی دور رہا ہے صحابہ کے ساتھ، وہ تابعین کے ساتھ تبع تابعین، وہ امام ابو حنیفہ کا رہا ہے. لیکن اگر ہم امام شافعی یا امام حنبل کے پیچھے وہ لوگ مطلب کہ ان کے وہ مقلد ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب بالکل. وہ کوئی کافر یا کوئی غلط وہ بھی ان کا بھی مسلک حدیث سے دین سے ثابت ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن کا اور حضور کے مختلف جو معمولات کے اندر جو وقت کے اعتبار سے تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے، تو کوئی حرج ٹھیک کی ہے. بات نہیں. وہ بھی دین ہے اور وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی شریعت ہے، کوئی حرج نہیں. دیکھیں عرب کنٹریز میں زیادہ تر نا مطلب خاص طور پہ سعودی عربیہ میں امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے نا وہ عمومی طور پہ رائج ہے. مکہ جی مدینہ میں آپ دیکھیں وہ رائج ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں. تو جب کہ ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے تراویحوں میں یا اس طرح، تو وہ جس طرح وطر پڑھتے تھے تو امام کے پیچھے ہم لوگ بھی اسی طرح وطر پڑھتے تھے. تو میرا یہی پوچھنے کا مقصد تھا کہ ہم مطلب کہ گو ہم پاکستان کے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ادھر اس طرح پڑھا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ اس ہے. سے پچھلے سوال میں یہی جواب دیا گیا کہ اس میں یہ صورت ہو جی سکتی جی ہے کہ آپ دوسری رکعت میں وہ اگر سلام پھیریں تو آپ ٹھیک ہے. سلام نہ پھیریں، ٹھیک اور ہے. جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو جماعت میں شریک ہو جائیں. تو آپ نے اپنے ہی طریقے کے مطابق 3 رکعت وتر ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی ہے. تو یہ گنجائش اس میں نکالی جا ٹھیک ہے. سکتی ہے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تھوڑے سے اس میں اختلافی نوعیت کے مسائل ہیں، تو یہ پرسنل لیول ٹھیک ہے. پر پوچھا جائے اسے. ٹھیک ہے. چلیں چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. شکریہ مفتی صاحب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.